अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी उसी टॉपिक पर है, आईएसआई और सीआईए की जो इंगेजमेंट है उस हवाले से और ब्रॉडर पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के हवाले से इसकी क्या अहमियत है। रेमंड डेविस का जो वाक़या है उसके बाद एक रेमंड डेविस फिनोमेना है जिस पर बात हो रही है, उसी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे और आज हम इस पर भी बात करेंगे। कुछ अखबारात में ये भी खबरें आई, अमेरिकन प्रेस में ख़ास तौर पे, कि पाकिस्तान की जो एजेंसी आईएसआई और सीआईए में किसी तरह का जो अभी रिश्ता है वो मुनक़ता होने वाला है। मेरा ख्याल है कि इसकी कोई इम्कानात नहीं है, ये तो रिश्ता रहेगा, लेकिन इसकी नौयत क्या होगी, क्या होनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं प्रोग्राम में फॉर्मर डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रियाज खोखर साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अयाज अमीर साहब जो एनालिस्ट हैं, पीएमएलएन के पार्लियामेंटेरियन हैं और उनके डिफेंस कमेटी जो है पार्लियामेंट की उसके मेंबर हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल हामिद नवाज साहब, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जाहिद हामिद साहब, एनालिस्ट हैं। आपसे शुरू करते हैं जल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अब जहां हम आके जिस नहज पर खड़े हो गए, हमने बातें सुनी बहुत सी, फेक नंबर प्लेट्स पे झगड़ा और वीज़ों पे झगड़ा और घर कितने ले लिए, लोग कितने आ गए, एम्बेसी का साइज़ क्या है, वो झगड़े तो बहरहाल चलते रहे। लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल पैदा ये हो रहा है कि हम इन ताल्लुकात को एजेंसीज टू एजेंसीज किस तरीके से इसको उस्तवार करें। देखें, पहली चीज़ तो जो यहाँ कहा गया है कि बैटलफील्ड एक्सपैंड हो रही है, जो कल बात हुई, अफगानिस्तान से शुरू हुए, फिर ये स्वात और हमारे फाटा एरिया में आए, अभी ये पूरा पाकिस्तान बैटलफील्ड बनता जा रहा है। तो ये कोऑपरेशन की तो बात नहीं है, ये तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। आईएसआई और सीआईए विल हैव टू फाइट ईच अदर ऑन दिस वेरी इशू। और मेरा ख्याल है कि ये अमेरिकन और सीआईए बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये जिस तरह मालाकंड 1 हुआ, वो स्वात वाला, वो कहाँ है फजलुल्लाह, कहाँ है सूफी मोहम्मद, कहाँ है मौलाना रेडियो, उनका कभी आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ गए। उसका कसूर तो ये प्रेशर डाल के उस वक्त ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि जैसे ये तालिबान बैठ गए हैं बस पे और चौथी फेज में वो मरगला और इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं और ये ऑपरेशन हो गया। ये सीआईए ने करवाया इंप्रेशन, अमेरिकन इंप्रेशन सारा आया। अभी ये आपको पता है मीडिया तो पाकिस्तान का रिपोर्ट कर रहा था ये तो मीडिया में भी कुछ लोग उनके साथ हैं, ये अगर आप कहें कि नहीं है, मीडिया भी आल्सो इस सर्टेन एरिया। आप मेरी बात सुन लें, जरूरी तो नहीं, अगर आप कहें कि जी मीडिया बिल्कुल न्यूट्रल है और अनबायस्ड है, ये तो आपके आईएसपीआर रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स दे रहे थे फजलुल्लाह साहब पर, राइट, उनकी भी मैं ये वो भी आईएसआई की, वो भी सीआईए, नहीं सीआईए का नहीं है। देखें, जो परसेप्शन जो पीछे ऑपरेशन प्लान हो रहा है उस पे सारी इंटरप्रिटेशन आती जाएंगी, कुछ फार होंगी, कुछ अगेंस्ट होंगी। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फेज 1 उस ऑपरेशन की ये स्वात और फाटा एरिया में हुआ, अभी फेज 2 उसकी ये पूरा पाकिस्तान है। और ये रेमंड डेविस की बहुत खतरनाक एक्टिविटीज़ हैं टू द एक्सटेंट, मेरा ख्याल है ही वाज फिक्सिंग द टारगेट्स कि जी ये लोग हैं जिनको टारगेट बनाया जा रहा है। शायद वो वहाँ अपनी सिम्स भी और उनके होमिंग डिवाइसेस भी वहाँ लगा रहा है। हो सकता है आपके न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, हो सकता है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और इस साल में दिस इज अ डिसाइसिव ईयर फॉर अमेरिका। उन्होंने अफगानिस्तान से निकल जाना है और उसके बाद ये ऑपरेशन इस साल अगर नहीं हुआ तो फिर कभी हो नहीं सकेगा। तो पाकिस्तान की आर्मी भी गई सवात में सीआईए के कहने पे, ये मुझे जरा कोई बात, चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत देखा करें। अब इसको समझने के लिए एक खास डेवलपमेंट होती है, उसकी डायनामिक्स होती है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि डायनामिक्स में पाकिस्तान की आईएसपीआर और आईएसआई भी उनके साथ मिलती है। चीजें
ایک جگہ سے چلتی ہیں، ان کا ایک اثر ہوتا ہے، پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کو آپ کو کنٹینیوسلی مینج کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ اگری کریں جو جن صاحب کہہ رہے ہیں کہ پبلک پریشر اتنا جنریٹ ہو گیا that army was forced to take this very action. The army was keen to take that action. The army was not keen. Army was very reluctant to go for SWAT operation. اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا تو فوج کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے جو آرمی کی ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے، پوسٹ مشرف ریہیبلیٹیشن، وہ سوات آپریشن سے ہی شروع ہوئی ہے. وہ تو جس طریقے سے انہوں نے وہ آپریشن کیا اس کی بات ہے نا، کہ جس طریقے سے انہوں نے آگے ہینڈل کر لیا اس کو. لیکن آرمی واز فورسڈ ٹو گو ان دیئر میں ایک گزارش بیکاز آف دا پبلک پریشر وچ واز جنریٹڈ. جی میں ایک گزارش کروں گا. 1978-77 کے بعد سے لے کے اب تک جو افغانستان کے حوالے سے، جو کشمیر کے حوالے سے جو بڑے ڈیسیشنز ہوئے ہیں وہ ہمارے فوجی بھائیوں نے لیے ہیں. اب اس انسٹیٹیوشن سے 3 آدمیوں کا تعلق ہے، جنرل صاحب اور میں جو جونیئر کیپٹن ہے اعظم میر. یہ فیصلے انہوں نے کیے، اسٹریٹجک ڈیسیشنز. دیکھنا تو تب چاہیے تھا. ضیاء صاحب نے کون سا وہ دیکھا کہ پاکستان کو نقصان کیا ہوگا؟ وہ تو بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم نے بہت کامیابی کی. ایران میں بھی تو 10 لاکھ ریفیوجیز گئے تھے. انہوں نے اپنے ملک میں فری پیسج افغانس کو نہیں دیا تھا. ہمارے ہاں 30 لاکھ آئے، ہم نے پورا ملک جو ہے ان کے لیے کھول دیا. نہ کسی پہ کنٹرول تھا، نہ ان کے ٹرکوں پہ تھا. جو کلاشنکوفز آئی ہیں، پہلے تو کلاشنکوفز کا پاکستان میں کسی نے سنا ہی نہیں تھا. جب سوویت یونین نکل گیا وہاں سے، مجھے گزارش کرنے دیں. مجھے اگر بات کر لینے، آپ ہی بات کا میں جواب دے رہا ہوں. نہیں وہ ختم کرنے، پھر سر آپ دے دینا ذرا. 2 بار آئی PPP کی حکومت، 2 بار آئی نواز لیگ کی حکومت. 8 سال یہ درمیان میں ہم نے وہ ضائع کیے. اگر اس وقت اس جانی کو، طالبان کو کنٹرول کیا جا سکتا تو پہلے والی غلطیوں کا ازالہ ہو سکتا تھا. تو سارا بلیم اس پہ ڈال دینا میرا خیال. میں اگر میں گزارش کر سکوں، 9/11 کے بعد جو فیصلے کیے وہ فوج نے کیے. یہ جنرل صاحب کا جواب یہ ہے، گو سویلین حکومتیں 1988 سے لے کے 99 تک تھیں. وار اینڈ پیس کے مسئلوں پہ کتنی مؤثر تھیں وہ ایک اور علیحدہ بحث ہے. اور بے نظیر بھٹو کو بھی جب وہ بنی، ان کا کتنا کنٹرول ISI پہ تھا، ان کا کتنا کنٹرول آرمی پہ تھا، وہ ہمیں پتہ ہے. اور جنرل حمید گل کے کہنے پہ، اور ان کے اپنے فارن سیکرٹری بھی تھے، وہ جو اٹیک آن جلال آباد، ایک وہ افغان جنرل صاحب جو تھے وہ ڈیفیکٹ کیا تھا، شاہ نواز تنائی، اور جلال آباد پہ وہ ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا. کشمیر جو میں ہماری جو انٹرفیئرنس شروع ہوئی وہ بھی جمہوری دور میں ہوئی. لیکن کس نے کی؟ جمہوری حکومت نے. وہ کہا تھا کہ آپ ایسے کریں. وہ تمام کا تمام کنٹرول جو تھا GHQ اور ISI کے پاس تھا. اب بڑے ڈیسیشنز یہ لیتے ہیں، اس کا پھر خمیازہ جو ہے، ریمیفیکیشنز ہیں، وہ پھر چلتے رہتے ہیں، قوم کو پھر بھگتنے پڑتے ہیں. تھوڑا سا اگر میں چاہوں کہ واپس ہم اس پہ سبجیکٹ پہ آئیں. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے، جو میرے لیے حیران کن بات ہے ابھی جو فرمایا جنرل صاحب نے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو سوات آپریشنز یہ جو تمام ہوئے مالاکنڈ میں، یہ ایک CIA کا ایک پلان ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے خلاف. وہ اس کا ایک پہلا جو کڑی ہے وہ ہم نے دیکھی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اسی طرح کے پلان ہوں گے، آپریشنز CIA کے کہنے پہ. تو خاص سچویشن ہو گئی پوسٹ 9/11. اس کے اندر جو ڈیسیژن لیا گیا، جو ڈیولپمنٹس ہوئی، وہ ہمیں پتہ ہے. ان کی ایک ڈائنامکس ہے، اور اس ڈائنامکس کے اندر یہ سپل اوور اور اس قسم کے کام ہوتے ہیں. جب میں روک گروپ کی بات کر رہا تھا، زاہد نے بھی میں نے کیا کہ آپ نے پلانٹ کیے، انہوں نے ایک خاص کام کرنا ہے، انٹیلیجنس اکٹھی کرنی ہے، ٹارگٹ اسیسینیشن کرنی ہے، اور سب سے بڑی چیز انہوں نے کرنی ہے کہ ایسے ایکشن کرنے ہیں جس سے جو جینوئن ریزسٹنس ہے، جینوئن ملیٹنٹ ہے، جو ہمارے خلاف نہیں ہے، جو افغانستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اس طرح کے کچھ لوگ ہیں نا، ان کو آپ بدنام کریں. مینا بازار پشاور، I want to be clear. آپ CIA کی بات کریں. نہیں میں چاہ رہی ہوں کہ ہو جائے گی جب آپ خاص CIA کی بات کریں. تھوڑی دیر ہمت کریں گی تو آپ کو بالکل کلیئر. سر میں چاہ رہی ہوں کہ لوگ بھی سمجھے CIA کی بات کریں نا. اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن جب ایسے ملکوں میں ہوتی ہے تو میں اسپیسیفک مثال بھی دیتا ہوں، وہ روگ گروپس پلانٹ کرتی ہے. دیٹ از پارٹ آف دا گیم. جب مینا بازار کا اٹیک ہوا جس میں صرف عورتیں اور بچے اس علاقے میں ہوتی ہے، 90 مارے گئے، کوئی پاکستان کا جو ہمارے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ سے ناراض گروپ ہے، آئیڈیالوجی گروپ ہے، ان کا تو نہیں ہوگا.
ہمارے لیے مجھے کچھ انفارمیشن کی ضرورت نہیں. میں یہ بالکل کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر ایک گروپ جو ہے پلانٹ کیا گیا ہے اس کام کے لیے تاکہ لوگوں میں نفرت پھیلے. CIA نے پلانٹ کیا. CIA ہے یا را ہے یا موساد ہے, اس کی بات ابھی جب تک مجھے نہیں ہوگا, مجھے نام اس کا نہیں لینا چاہیے, لیکن کسی ہماری دوست ایجنسی نے نہیں کیا. اس سے بڑی مثال نارتھ وزیرستان میں کہا گیا کہ ایکشن کرو اور ہم کسی وجہ سے نہیں کرنا چاہتے ہیں. نارتھ وزیرستان کی وجہ سے کئی ایسے ایکشن اس ملک میں ہوئے ہیں اور ہوں گے جہاں پر ہم پبلک پریشر کہے کہ اچھا جی شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے. جو ابھی اگر کہا گیا کہ جی یہاں سے پنجابی طالبان اور جنگ اور ایسی جگہ سے نکلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مت کرو, ہم ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ بہت کمپلیکس ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ یہاں ٹخ ٹخ اس لیے ہوگی تاکہ ہم اپنی توجہ ادھر بھی مختصر کریں. آخری مثال دے کے میں ختم کر دوں تاکہ کلیئر ہو جائے ہوتا کیسے ہے. جس زمانے میں میرا کام ہوتا تھا یہ دیکھنے کا, وہی گروپ ہوتا تھا جو کراچی میں سنی مسجد میں اٹیک کرتا تھا اور کچھ عرصے بعد شیعہ مسجد میں کرتا تھا. اس کے بعد وہ گروپ غائب اور شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ ہے اس گیم کا. اس گیم کو اگر سمجھیں گے پھر ہی جا کے آہستہ آہستہ سمجھنی شروع ہو جائے کہ بعض چیزوں کے متعلق کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آخر ہمارا تو خیال تھا کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں جہادی ہیں, اچھے نہیں آپ کو لگتے نہ صحیح, آپ ان کو جہادی کہہ کر نہ کہیں, آپ ان کو ٹیررسٹ کہنا شروع کر دیں, لیکن ان کی مخالفت ہندوستان سے یا امریکہ سے تو ہے. ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیچھے دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو ان کو کسی نے سکھایا کہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں, یا وہ ہمارے پیچھے اس لیے پڑتے ہیں کہ ہم نے ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی اس وقت امریکہ کے الائی بن گئے ہیں اور افغانوں کو مار رہے ہیں, یا کشمیر سے ہم نے جو سا ہے یہ کر لیا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, کوئی آخری لفظ یہ میں نے حرف آخر نہیں دے رہا کہ اس پوری کمپلیکس گیم کو ابھی 8-10 سال سے ملیٹنسی ہے. جب تک لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آئے, کوئی کلیم نہیں ہے کہ پوری طرح سمجھ آ گئی ہے, لیکن سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم فوراً اس نتیجے پر نہ پہنچ جائے کر لیجیے یہ لوگ جون سے ہیں, یہ بدماش ہے, یہ خراب ہے, یہ اس وجہ سے شروع ہوا ہے, 1947 سے ہوا ہے, 1971 سے شروع ہوا ہے. اس کے لیے سمجھنے کے لیے بہت آپ کو سبسٹینشل قسم کی ڈسکشن کرنی. جی آج آپ بہت دیر سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ بڑی حیران کن بات ہے. ایسی چیزوں میں روگ آپریشنز ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, پر لیکن یہ ہو رہا ہے, اتنے عرصے سے ہو رہا ہے, تو ہم اپنی ریلیشن شپ ری ڈیفائن کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں آرمز کی بھی ضرورت ہے. سب سے بڑی ایپیٹائٹ جو آرمز کی ہے وہ کہاں سے آتی ہے کہ ہمارے جو ہے ڈیفنس ٹائز ہونے چاہیے امریکہ کے ساتھ. سب سے بڑی ڈیزائر کہاں سے ہوتی ہے کہ ملٹری ٹریننگ پروگرامز ہمارے امریکہ کے ساتھ ہونے چاہیے. وہ تو ہم پھر کرتے نہیں ہیں. یا تو ہم وہ کریں نا, اور اس ساری ریلیشن شپ کو ری ڈیفائن کریں. ہم وہ چاہتے بھی ہیں, اور جب ایک جو ریلیشن شپ کے نیسیسری امپلیکیشنز اور کانسیکوینسز ہوتے ہیں, پھر اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. ایک فکرے میں جواب دے دیتا ہوں کہ ہمیں بلائے کچھ ایک لینئر پالیسی نہیں ہوتی ہے کبھی بھی. جب آپ کو اس طرح کی سرکس میں انوالو ہو تو آپ کو 2 گھوڑوں پر سواری کرنی ہوتی ہے, کئی جگہ پر آپ کو پیر کرتے ہیں. یہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. ناظرین بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور بات اس پر آ کے رکی کہ پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے, یا ہمارے پالیسی پرائیورٹیز کیا ہیں. گیم جیسے کہا جنرل صاحب نے, ہی از اے فارمر اسپائی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپائی ماسٹر, ناٹ جسٹ اسپائی, اسپائی ماسٹر. وہ کہہ رہے ہیں کہ گیم کمپلیکس ہے, لیکن اس کمپلیکس گیم میں بہرحال نظر پھر بھی اسی پر رکھنی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے پالیسی سب سے بہتر کون سی ہے. بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے.